सही कहा था आपने, मेरी उस घर में जगह नहीं रही, सबके लिए मर गई। घर से निकलने का फैसला तुम्हारा था महमूद, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का, घर बार छोड़ तो रही कि मैं तुम्हारे खून से रखना ही नहीं चाहिए, अभी के अभी इसे तलाक दो, निकालो इसे यहाँ से। मैं महमूद अली क्या बात करें, मेरा ऐना से कोई लेना देना नहीं है। अब वो मेरा गला दबा दे, लेकिन प्लीज मेरा रहने का तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी ने बाप की इज्जत मत करने वाले बहुत खास लोग होता है, इसलिए उनकी कदर करनी चाहिए। मुझे पता है खानदान की जिंदगी में कोई और है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत से उस लड़की की जिंदगी नहीं होती। ऊंच नीच तो होती है, लेकिन मोहब्बत में रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते ना। एवरीथिंग इज फेयर एंड बस मुझे डर लगता है कि कोई मेरे मुकाबले आके खड़ा ना हो जाए। यार तुम्हें तो बहुत सी क्यों लड़कियां मिल जाएंगी, इसके पीछे क्यों पड़ गई? मुझे बस वही चाहिए। चंदी दिनों में हमेशा मुकद्दम रहे, ये मेरा आपसे वादा है। इस एतबार को हमेशा कायम रखिएगा। तुम किसी का भी ख्वाब हो सकती थी, तुम सच में बहुत प्यारी। क्या और मेरे दरमियान एतबार को जिन लोगों ने तुम्हें पहले एतबार नहीं किया वो अब क्या करेंगे? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी कोई बात नहीं। तो ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तात रखता हो उसे चाहिए कि निकाह कर ले, क्योंकि निकाह शर्मगाह की हिफाजत का बायस है। इस बिना पर बाज़ उलमा कहते हैं कि निकाह करना मुसलमान पर फर्ज है। मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि रिज़्क़ की तंगी या जिम्मेदारियों के अंदेशा के पेश नज़र अपने निकाह को रोके रखे, बल्कि उसे कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह के फजल का उम्मीदवार होना चाहिए जिसका वादा उसने उन लोगों से किया है जो पाक दामनी की खातिर निकाह करते हैं। इरशाद खुदावंदी है, तुम में से जो लोग मुजरिद हों और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो सालिया हो उनका निकाह कर दो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि उनकी मदद अल्लाह के ज़िम्मा है। एक वो निकाह करने वाला, दूसरा मुकातिब गुलाम जो माल अदा करके आज़ाद होना चाहता हो, तीसरा अल्लाह की राह का मुजाहिद। जिस औरत को निकाह का पैगाम देना हो उस पर नजर डालना। मुसलमान जब शादी का अज़म कर ले और किसी मखसूस औरत को निकाह का पैगाम देने का इरादा कर ले तो निकाह के सिलसिला में कोई कदम उठाने से पहले वो उस औरत को देख सकता है। ऐसी सूरत में उस औरत पर नजर डालना जायज है ताकि वो सोच समझ कर कदम उठाए। कहीं ऐसा ना हो कि आंखें बंद करके चल पड़े और बाद में पछताने लगे कि इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सब अहले इस्लाम की एक बिरादरी हैं। किसी शख्स पर उसके भाई का माल हलाल नहीं जब तक वो खुद अपनी खुशी से ना दे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدم مساوات اور نسلی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ان تمام خرابیوں اور ایسی تمام مخصوص مراعات کو ختم کر دیا جن کے سبب عرب کے معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی اور مساوات کا درس دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا: خبردار، عربی کو اجمی پر نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ سرخ رنگ کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے۔ صرف وہ شخص افضل ہے جو پرہیزگار ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب اہل اسلام کی ایک برادری ہے۔ کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان نے عدم مساوات اور نسلی و طبقاتی امتیاز کی وہ تمام دیواریں گرا دیں جو سماجی اتحاد اور خوشحالی کی راہ میں حائل تھیں۔ چنانچہ عرب معاشرے میں بلند و پست، غریب و امیر، کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہ رہا، وہ ایک رشتے میں منسلک ہو گئے۔ عرب معاشرے کی اس معاشرتی اصلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد دراصل ساری انسانیت کو ایک قوم، ایک نسل اور ایک طبقہ کی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرہ میں اونچ نیچ کے امتیازات ختم کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا: مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اتحاد، اصرار اور اخوت پر ہے۔ اللہ کے بندو، تم سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ معاشرہ میں جو چیز تعلقات کو بگاڑنے والی ہے اور دلوں میں کدورت پیدا کرتی ہے، مثلاً غیبت، خیانت اور غلط بیانی وغیرہ، انہیں حرام قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کی عزت، مال اور خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان باہمی مروت، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک عضو بیمار ہو تو کل جسم بے خواب اور بخار آلود ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف تمام ملت اسلامیہ کی تکلیف بن جاتی ہے۔
اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کی بہترین مثال مواخات مدینہ ہے۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خالی ہاتھ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے۔ وہ بڑے پریشان تھے، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پریشان کن مسئلہ کو جس مدبرانہ حکمت عملی سے حل فرمایا، اس سے پہلے اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بغیر کسی جبر کے محض ایک اخلاقی اپیل کے ذریعے آباد کاری کے اس پیچیدہ مسئلہ کو حل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا۔ اس اجتماع میں تقریباً 100 اصحاب موجود تھے۔ یہاں نصف مہاجرین تھے اور نصف انصار تھے۔ مہاجرین میں سے ایک فرد کی کفالت انصار کے ذمہ ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کی خاطر 2 آدمی بھائی بھائی بن جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے اور نظریے پر صحیح معنوں میں ایک نئی برادری پیدا کر دکھائی۔ انصار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مال، گھر، باغات اور کھیتی نصف نصف تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو دے رہے تھے۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، بھائی ہمیں کھیت یا بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم تجارت یا مزدوری کر کے پیٹ پال لیں گے۔ بہرحال انصار نے اس معاہدے میں جس جذبے کا ثبوت دیا، اس کی وضاحت ترمذی شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک بار مہاجرین میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن لوگوں میں اترے ہیں وہ مال کی کمی کے باوجود ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا ہے کہ اسلام کی راہ میں قربانیوں کا تمام اجر یہ لوگ نہ لے جائیں۔ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور تاریخ عالم میں عموماً یہ پہلی برادری تھی جن کی بنیاد عقیدہ اور نظریہ پر تھی۔ اس طرح نہ صرف مہاجرین اور انصار ایک متحد ملت بن گئے، بلکہ خود انصار کے قبائل اوس اور خزرج بھی قدیم دشمنیاں چھوڑ کر ایک بندھن میں بندھ گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ میں نظم و ضبط، استحکام و یکجہتی پیدا کی اور تمام معاشرہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مسلمان آپس میں متحد رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اتحاد میں خلل پڑے
اور اختلاف کو راہ ملے، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک اور فرمان ہے، اور سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ مزید ارشاد ہوا، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقے فرقے بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی میں اتنی ہی برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ آپس کے اختلافات سے جماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے جن سے یہ رشتہ اخوت کمزور پڑتا ہے۔ آپس میں اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جماعت سے تھوڑا سا بھی جدا ہوا اور اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کوئی معاشرہ علم و حکمت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی بنیاد علم و حکمت پر رکھی۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و حکمت کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اسلام نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ اسلام میں علم کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت مکہ میں صرف 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن 23 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جہاں علم کا چراغ روشن نہ ہو۔ تفکر، تدبر، مشاہدہ اور تجربہ سے مسلمانوں نے تمام علوم میں حیرت انگیز ترقی کی اور پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے کا دامن علم و حکمت اور علوم و معارف سے مالا مال کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں اعلیٰ درجے کے مفسر اور محدثین پیدا ہوئے۔ پروفیسر تھیچر نے اپنی کتاب تاریخ یورپ میں اعتراف کیا، محمد peace be upon him made the Arab into a nation, brought them into history. His influence on them
intellectually may be seen from the fact that for nearly 300 years the Arab lead the world in knowledge, science and civilization. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل میں امیر و غریب، رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس قدر انصاف پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کی فریاد سنتے، ان سے انصاف کا برتاؤ کرتے اور ہمیشہ ان کی داد رسی کرتے تھے. جب تک آپ مکہ میں تشریف فرما رہے، اہل مکہ اپنے معاملات کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے. اس بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح کرنا مسلمان پر فرض ہے. مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ رزق کی تنگی یا ذمہ داریوں کے اندیشہ کے پیش نظر اپنے نکاح کو روکے رکھے، بلکہ اسے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے فضل کا امیدوار ہونا چاہیے جس کا وعدہ اس نے ان لوگوں سے کیا ہے جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے: تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہو ان کا نکاح کر دو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. ایک وہ نکاح کرنے والا، دوسرا مکاتب غلام جو مال ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہو، تیسرا اللہ کی راہ کا مجاہد. جس عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہو اس پر نظر ڈالنا. مسلمان جب شادی کا عزم کر لے اور کسی مخصوص عورت کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کر لے تو نکاح کے سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے. ایسی صورت میں اس عورت پر نظر ڈالنا جائز ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے چل پڑے اور بعد میں پچھتانے لگے کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. سب اہل اسلام کی ایک برادری ہیں. کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ حجۃ الوداع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدم مساوات
اور نسلی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ان تمام خرابیوں اور ایسی تمام مخصوص مراعات کو ختم کر دیا جن کے سبب عرب کے معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی اور مساوات کا درس دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار، عربی کو عجمی پر نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ سرخ رنگ کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے، صرف وہ شخص افضل ہے جو پرہیزگار ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب اہل اسلام کی ایک برادری ہے، کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان نے عدم مساوات اور نسلی و طبقاتی امتیاز کی وہ تمام دیواریں گرا دیں جو سماجی اتحاد اور خوشحالی کی راہ میں حائل تھیں۔ چنانچہ عرب معاشرے میں بلند و پست، غریب و امیر، کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہ رہا، وہ ایک رشتے میں منسلک ہو گئے۔ عرب معاشرے کی اس معاشرتی اصلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد دراصل ساری انسانیت کو ایک قوم، ایک نسل اور ایک طبقہ کی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرہ میں اونچ نیچ کے امتیازات ختم کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اتحاد، اصرار اور اخوت پر ہے۔ اللہ کے بندو، تم سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ معاشرہ میں جو چیز تعلقات کو بگاڑنے والی ہے اور دلوں میں کدورت پیدا کرتی ہے، مثلاً غیبت، خیانت اور غلط بیانی وغیرہ، انہیں حرام قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کی عزت، مال اور خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باہمی مروت، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک عضو بیمار ہو تو کل جسم بے خوف اور بخار آلود ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف تمام ملت اسلامیہ کی تکلیف بن جاتی ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کی بہترین مثال مواقعات مدینہ ہے، جب اہل مکہ نے
مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خالی ہاتھ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے۔ وہ بڑے پریشان تھے، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پریشان کن مسئلہ کو جس مدبرانہ حکمت عملی سے حل فرمایا، اس سے پہلے اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بغیر کسی جبر کے محض ایک اخلاقی اپیل کے ذریعے آباد کاری کے اس پیچیدہ مسئلہ کو حل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا۔ اس اجتماع میں تقریباً 100 اصحاب موجود تھے۔ یہاں نصف مہاجرین تھے اور نصف انصار تھے۔ مہاجرین میں سے ایک فرد کی کفالت انصار کے ذمہ ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کی خاطر 2 آدمی بھائی بھائی بن جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے اور نظریے پر صحیح معنوں میں ایک نئی برادری پیدا کر دکھائی۔ انصار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مال، گھر، باغات اور کھیتی نصف نصف تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو دے رہے تھے۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، بھائی ہمیں کھیت یا بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم تجارت یا مزدوری کر کے پیٹ پال لیں گے۔ بہرحال انصار نے اس معاہدے میں جس جذبے کا ثبوت دیا، اس کی وضاحت ترمذی شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک بار مہاجرین میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن لوگوں میں اترے ہیں وہ مال کی کمی کے باوجود ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا ہے کہ اسلام کی راہ میں قربانیوں کا تمام اجر یہ لوگ نہ لے جائیں۔ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور تاریخ عالم میں عموماً یہ پہلی برادری تھی جن کی بنیاد عقیدہ اور نظریہ پر تھی۔ اس طرح نہ صرف مہاجرین اور انصار ایک متحد ملت بن گئے، بلکہ خود انصار کے قبائل اوس اور خزرج بھی قدیم دشمنیاں چھوڑ کر ایک بندھن میں بندھ گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ میں نظم و ضبط، استحکام و یکجہتی پیدا کی اور تمام معاشرہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مسلمان آپس میں متحد رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اتحاد میں خلل پڑے اور اختلاف کو راہ ملے، اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری
ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک اور فرمان ہے، اور سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ مزید ارشاد ہوا، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقے فرقے بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی میں اتنی ہی برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ آپس کے اختلافات سے جماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے جن سے یہ رشتہ اخوت کمزور پڑتا ہے۔ آپس میں اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جماعت سے تھوڑا سا بھی جدا ہوا اور اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کوئی معاشرہ علم و حکمت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی بنیاد علم و حکمت پر رکھی۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و حکمت کے نور کی طرف لاتا ہے۔